آپ بتائیے سال میں کون سی ایسی رات ہے جس میں نفل عبادت کرنا منع ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ فلاں رات میں عبادت کرو اور فلاں رات میں عبادت مت کرو؟ تو آپ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. روزانہ رات عبادت کرنا شرعن درست ہے، جائز ہے. تو کسی چیز کا منع نہ ہونا، یہ ذہن میں رکھے. جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا، برات سے قبل مرے گا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے. مگر السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ. ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਆ? ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫਲ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਮਝਾਈ. ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾइक भी करना. आओ हम वीडियो देखने हैं. सुन्नत दामद बरकात मलालिया की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बाज़ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि शब बरात को इबादत करना ये कहाँ से साबित है, शब बरात को रात जागना ये कहाँ से साबित है, शब बरात का रोज़ा रखना ये कहाँ से साबित है, कुरान और हदीस में कहाँ इसका जिक्र है? तो बराए करम इस हवाले से शरई रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए. इबादत ना करना कहाँ साबित है? तो आप बताइए साल में कौन सी ऐसी रात है जिसमें नफल इबादत करना मना है? ये कहाँ से साबित है कि फलां रात में इबादत करो और फलां रात में इबादत मत करो? तो आप कहीं से भी साबित नहीं कर सकते. रोजाना रात इबादत करना शरन दुरुस्त है, जायज है. तो किसी चीज का मना ना होना, ये ज़हन में रखे. जिस काम से शरीयत ने मना नहीं किया वो चीज जायज होती है. ये शरीयत का उसूल है, ठीक है ना. तो अब ये कि शब बरात की इबादत का सबूत तो तिरमिजी जिल्द 2 पेज नंबर 183 हदीस पाक नंबर 739 सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया. मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है. तो मिरातुल मनाजी जिल्द 2 पेज नंबर 290 पर इसकी शरह में लिखा है, मालूम हुआ कि शब बरात यानी शाबान की 15वीं रात में इबादत करना, कब्रिस्तान जाना सुन्नत है. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान 15वीं रात वहां मिले, तशरीफ ले गए थे. और भी कई रिवायातें हैं. शबे बराअत यानी नजात की रात, इसमें अजाब कब्र से छुटकारे की रात, कुफ्र पर खात्मा होने से छुटकारे की रात, बुरे खात्मे से नजात की रात, नज़ा की सख्तियों से नजात की रात, अजाब कब्र से नजात की रात, अजाब जहन्नम से नजात की रात, दुखों और मुसीबतों से नजात की रात, हर तरह की आफात और बलियात से यह नजात की रात है. और इस रात जो है ना, ये किस्मत के फैसले होते हैं. सारा साल आइंदा क्या क्या इसके साथ होना है ये मतलब लिखा जाता है. उसके लिए कौन आइंदा साल हज करेगा उस फेरिस में उसका नाम, हाजी का नाम लिखा जाता है. कौन आइंदा साल यानी आइंदा शबे बरात से कब्ल मरेगा उसका नाम भी लिखा जाता है. किसको कितना रिस्क आइंदा साल दिया जाएगा ये भी इसमें लिखा जाता है. तो बहरहाल ये कि बड़ी नाजुक रात है, अहम रात है. मगर अफसोस कि बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है. तो ये जो शब बरात की जितनी भी अहादीस हैं इनमें से कोई भी हदीस है भी वो गिनती की है 5-6 अहादीस है. बल्कि वो कहना चाहिए कि अहादीस क्या है वो यानी सनद के साथ रवायतें बयान हुई हैं नबी इस्लाम के रेफरेंस से. कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सेहत के दर्जे पे नहीं है. लेकिन इस सारी डिस्कशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शब बरात के बारे में यानी 14 और 15 की दरमियानी रात जिसे हम 15वीं रात कहते हैं शाबान की, जो क्लेम किया जा रहा है ना कि इस रात में
تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے. وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے. یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے. قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا. تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو. الحمدللہ میرے بھائیوں، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو پتہ وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، ایسے پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں. شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے سے نابلد رہے نا، تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا. پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی، تو آپ سمجھیں گے شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ. وہ شب برات نہیں مناتے، وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے. جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں. اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے، وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے، بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا. شب برات سے ریلیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو 44 بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا 2017 کے اندر، 8 سے آلموسٹ 3 سال پہلے. نیٹی گریٹی اس تک کور کی تھی. اب میں وہ ساری کور کروں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے. کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی. الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹو حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359، اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل عزیز صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. کہ نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر 21 روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث. اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کے حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے. جی تو تسی سنیا کہ باپا جانی نے کس طرح اس سوال نو کما پڑا کے شریعت دا جڑا جنازہ کڈیا. مقصد صرف یہ ہے کہ شب برات گزر چکی ہے، لوگوں نے عبادت کی ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. لیکن انہاں لوگوں کو سانو ساڈا دسن دا مقصد ہے کہ کسی طرح دا بھی سوال جس لئے بھی کیتا جاتا نا، وہ شریعت دا سہارا لے کے جڑیاں حدیثاں انہوں ادھا بیان کر کے انہوں نے مطلب ہور کڈ کے نا وہ اپنے طور دا ایک جڑا وا نا اسلام وہ قائم کرنے دی کوشش کرتے ہیں. لیکن انجینئر صاحب سانو ہر چیز ڈیٹیل دے نال قرآن دی آیتاں نو لے کے تے آ حدیث مبارکاں نو لے کے سانو صحیح چیز سمجھاندے ہیں، تاکہ اسی اگر اچھی چیز بھی ہے نا وہ اگر اسی اسلام چ خود داخل کران گے تے وہ ساڈے واسطے بدعت ہی ہے، وہ اسی غلط ہی کیتا وا. بے شک اچھی چیز ہے، یہ چیزاں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تے تہاڈا اس بارے وچ کی خیال ہے؟ کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کریو. انتظار رہے گا. سانو تو ادھر تک اجازت. اپنا بڑا خیال رکھیے اور آپ سنو یاد رکھیے. السلام علیکم.